पढ़ कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, सबक पढ़ कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। तो कहा है कि किश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौके सफर एक अरसे से यारो, है शौके सफर एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 10वीं जमात के नताइज का ऐलान हुआ और मजमूई तौर पर 85% से ज़्यादा कामयाबी की शरह इस रिज़ल्ट में रिकॉर्ड हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बच्चों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और कुछ जो बच्चे हैं वो नाकाम भी हुए। तो अगर हम देखेंगे वादी कश्मीर में अलग अलग तालीमी इदारों में, निजी तालीमी इदारों में, सरकारी तालीमी इदारों में जो बच्चे ज़ाहिर तालीम थे उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सबसे पहले हम तमाम बच्चे जो इस मैदान में, इस इम्तिहान में कामयाब हुए, उनको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं, और जो नाकाम हुए उनसे यही दरख्वास्त करेंगे कि आप मज़ीद मेहनत करेंगे और अपनी एजुकेशन पर फोकस करेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी भी कदम चूमेगी। बहरहाल हम इस वक्त मौजूद है त्राल के ज़रार इलाके में। हमारे साथ जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में जो तालिब इल्म है, इनका नाम है रईसुल इस्लाम। ये ज़रार गुजर बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने भी इस इम्तिहान में 491 नंबरात हासिल किए हैं। और साथ साथ में अगर हम देखते हैं कि आज कोचिंग एक बड़ा रिवाज बनकर रह गया है। जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने बताया मैं किसी कोचिंग सेंटर में नहीं भी पढ़ता था। तो वो भी एक खबर है, वो भी एक पैगाम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनके पास उतने वसाइल भी नहीं होते हैं, फार फ्लंग एरियाज में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी रईसुल इस्लाम ने न सिर्फ ज़रार बल्कि त्राल इलाके का नाम रोशन किया है। इन्होंने 491 नंबरात हासिल किए हैं। हम इस सफर के बारे में रईसुल इस्लाम से बात करेंगे, उनकी इस कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करें क्यों कहते हैं। रईसुल इस्लाम का इंटरव्यू करने का हमारा सिर्फ यही मकसद है कि हम इनके इस कामयाबी के बारे में जाने, क्योंकि रईसुल इस्लाम बहुत सारे न सिर्फ एसटी कम्युनिटी बल्कि बाकी गरीब गुरबात या फार फ्लंग एरियाज में रिहाइश पजीर बच्चों के लिए एक मोटिवेशन बनेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। तो मैंने आपके नंबरात की जिक्र की, अपने बारे में पहले बताइए और साथ में इस रिजल्ट के बारे में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह तबारक व तआला की मदद से जहाँ भी होंगे महफूज होंगे। जिस तरीके से उन्होंने बताया, मेरा नाम रईसुल इस्लाम है। मैं त्राल के बैकवर्ड इलाके ज़रार से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर त्राल से दूर है। तो आज 10वीं क्लास के जो रिज़ल्ट थे उसमें मैंने 491 मार्क्स अचीव किए हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने मार्क्स मुझे आएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ने मुझे इतनी कामयाबी अता की है। तो मैंने जो अपनी क्लास 10th तक जर्नी है वो फ्यूचर विजन मॉडल स्कूल त्राल में ही की है। मैं प्री नर्सरी से 10th तक फ्यूचर विजन मॉडल स्कूल त्राल में ही रहा हूँ और मैंने वही की है। जो फ्यूचर विजन मॉडल स्कूल की फैकल्टी है वो एक टॉप क्लास फैकल्टी है। मैंने जो स्कूल में पढ़ाते थे टीचर, वही मैं घर में पढ़ता था। मैं किसी कोचिंग सेंटर में नहीं गया। इंडिविजुअल कोचिंग सेंटर में पढ़ने जो बच्चे जाते हैं, मैं किसी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ने गया। जिस तरीके से एक बच्चा होता है वो पूरे साल मेहनत करता है, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क मेंटेन करके रखता है, फोकस्ड हार्डवर्क करता है और टाइम मैनेजमेंट करता है। मैंने अपने स्कूल को बहुत सारी जगहों पे, स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। सेमिनार और कंपटीशंस होते थे, उसमें भी मैंने अपना वक्त जो वो उसमें दिया है। तो मैंने कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, मैं सच कहूँगा, झूठ बोलना गलत है, मैंने कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क जो है वो मेंटेन करके नहीं रखा है। जो मेरे उस्ताद पढ़ाते थे मैं वही पढ़ता था, फोकस करता था, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ता था। लिसन एंड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड जो है वो अच्छी तरीके से करता था, कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से मैं समझता था। तो एग्जाम के एक रात पहले मैं सोता नहीं था, मैं पढ़ता था, तो फिर मैं सुबह जाके एग्जाम देता था। तो इसकी बिना पर मुझे 491 मार्क्स आए हैं। क्या लगता है आपको ये जो 9 मार्क्स आपको कट गए हैं, क्यों कटे हैं और किस सब्जेक्ट में कटे हैं, कुछ देखा आपने? जी नहीं, वो मैंने नहीं देखा किस सब्जेक्ट में कटे हैं, लेकिन गलती इंसान से होती है। मैं कह देना चाहता हूँ कि ना उम्मीद ना हो हमसे ए रहबर फरजाना, ना उम्मीद ना हो हमसे ए रहबर फरजाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेजोक नहीं राही। 10th में कटे हैं, इंशाल्लाह जो अगली क्लास है उसमें हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये मुझे पता नहीं किस में कटे हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर हम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते, फुल कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क के साथ पढ़ते, तो हम एक्सेल बेहतर कर पाते इसमें। लेकिन कहीं वजूहात होते हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी
کنسسٹنسی فوکس نہیں کر پاتے تو تب جا کے ہمیں آگے اس میں تھوڑی دقت آتی ہے. اگر ہم دیکھیں گے کیونکہ ہم بھی آپ کے علاقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور مجھے زیادہ تر جو ہمارے ایس ٹی کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ گہرائی سے میرا وابستہ ہے، ان کے ساتھ تعلقات ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایس ٹی بچے بہت قابل ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو یا ادھورا چھوڑتے ہیں یا کسی اور طرف وہ بیچ میں ہی مطلب کہ بھٹکتے ہیں. ان کے لیے کیا میسج رہے گا آپ کا؟ دیکھیے سر، اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلا گورنمنٹ اور دوسرا پیرنٹل کنٹرول. پیرنٹ جو ہوتا ہے ان کی پرانی آئیڈیالوجی ہے، وہ اس ایجوکیشن کے حوالے سے اتنے اویئر نہیں ہے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ پالیسیز جو ایک اہم رول ادا کرتی ہے، گورنمنٹ اپنی طرف سے وہ پالیسیز اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن جب یہاں آتے ہیں پالیسی کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. ہاں، گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے. وہ وہاں سے ڈیولپمنٹ کے لیے تو کام گورنمنٹ تو وہاں سے کر رہی ہے، لیکن یہاں جب پہنچتے ہیں یہاں ڈیولپمنٹ سکولز میں نہیں ہوتی ہے. جو ٹرائبل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اویئر نہیں کیا جا رہا ہے، اویئرنیس پروگرامس نہیں کیے جا رہے ہیں، ان کو وہ اویئر ہی نہیں ہے اس بات کے ایجوکیشن کے حوالے سے. تو اس لیے وہ ہے جو یہی چیز ہے کہ وہ پیچھے رہتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کی پرانی آئیڈیالوجی ہے، پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے، تو پیرنٹس بھی اتنا رول پلے نہیں کر پاتے ایک اسٹوڈنٹ کو ایجوکیشن کی طرف مائل کرنے کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی چلو گورنمنٹ کا ایک رول ہے، پیرنٹ کا ایک رول ہے، ہم نے دیکھا کہ بیشتر بچے پہاڑی علاقوں میں ہمارے ایس ٹی بچے زیادہ تر وہ سکولوں سے غیر حاضر رہتے ہیں، اکثر ٹیچر سے میں نے بات کی ہے. اس چیز کو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اس آپ کی طرح ہی رئیس الاسلام کی طرح اور بچے وہاں سے نکلے، زاریار سے، دودھ مرگ سے، برہم پتری سے، باقی علاقوں سے؟ تو کیا کرنے، کیا اقدامات کی آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کمی ہے؟ جو کمی آپ نے ایک سکول کا نام لیا، آپ نے کیا دیکھا وہاں پر جو ہمارے وہاں نہیں ہے؟ جی، جو ہمارے وہاں سکولز ہیں ان میں اتنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس لحاظ سے اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے. اور جو پالیسیز ہے، پالیسیز وہاں گورنمنٹ تو پالیسیز لاتی ہے لیکن وہاں پہ امپلیمنٹ گراؤنڈ لیول پہ پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے. امپورٹنٹ چیز ہے اسٹوڈنٹس کے لیے انٹرسٹ، سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے جس کو وہ اپنے اندر ڈیولپ کریں گے. ٹیچرس جو ان کو پڑھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو گائیڈ کرے، کاؤنسلنگ کرے، پراپر گائیڈنس کرے. جس طریقے سے میرے استادوں نے مجھے گائیڈ کیا ہے اس طریقے سے ان کو چاہیے کہ ان اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرے، اچھی طریقے سے ایجوکیشنل فیلڈ کی طرف مائل کرے. اور نیلسن منڈیلا نے کہا کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن دیٹ کین یوز ٹو چینج دا ہول ورلڈ. تو ان کو چاہیے کہ ایجوکیشن کی طرف مائل ہو جائیں. آپ کی باتوں سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ بہت زیادہ نالج ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ آپ کو ہر میدان میں کامیابی سے وہ نوازے. تو آگے کیا ارادہ ہے؟ ابھی تو آپ نے میٹرک میں بہتر کیا، ہم یہی امید کریں گے کہ آپ پورے ترال کے ساتھ ساتھ پورے کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے ملک کا نام روشن کریں گے. آگے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ آگے سب سے پہلے ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ خدا کو پہچاننا، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بن جانا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننا، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا. تو یہ سب سے ہمارا مین کام ہے. اس کے بعد ہم جو دنیا میں کیا کرنا چاہیں گے، ہم تو ایجوکیشنل فیلڈ میں جو ہے وہ ہم اس کے آگے میڈیکل سٹریم پکڑیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے، اہم تو اپنے لوگوں کے لیے کام کریں گے. جی سر. تو اگر ہم اس سفر کی بات کریں گے، کیونکہ یہ جو آپ کا تعلیمی سفر تھا، کیونکہ آپ نے محنت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی ٹیچر سے آپ انسپائر ہوں گے، کسی ٹیچر کا جس نے آپ کے دل پر وہ نقوش چھوڑے، نرسری سے لے کر آج تک ان کا نام لیں گے آپ تو اچھا رہے گا. دیکھیے، ایک شعر ہے کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل ملاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. تو پری نرسری سے جو یہاں 10th کلاس تک کا جو میرا سفر رہا ہے، تو اس میں بہت سارے استادوں نے ایک اہم رول پلے کیا. ایک نے نہیں بلکہ بہت ساروں نے، جس میں مسٹر شاہد سر میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں، ان سے میں انسپائر ہوا ہوں. مسٹر ساجد سر انگلش پڑھاتے ہیں ہمیں، مسٹر مشتاق سر SST، مسٹر فاروق سر جو کہ جانے مانے اردو کے ٹیچر مانے جاتے ہیں یہاں پہ، اور مسٹر اقبال سر جنہوں نے مجھے یہ بایولوجی پڑھائی ہے، مسٹر ہلال سر فزکس اینڈ کیمسٹری کے ٹیچر، اور ریشی سر ان کو کہا جاتا ہے، وہ مسٹر بشیر سر ہیں، وہ میتھمیٹکس وہ بھی پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے مجھے پراپر گائیڈ کیا، پراپر گائیڈنس دی، مجھے کاؤنسلنگ کی کہ کس طریقے سے آپ کو ایگزام میں ایکسل کرنا ہے، ایگزام میں ہی نہیں بلکہ لائف میں کس طریقے سے ایکسل کرنا ہے. پراپر گائیڈنس سے ہی میں یہاں پہ پہنچ پایا ہوں اور آگے بھی چلوں گا انشاءاللہ. تو آگے آخر پر اپنی کمیونٹی کے لیے، باقی لوگوں کے لیے کوئی خاص میسیج؟ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے اور باقی جنرل میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہر کوئی انسان جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ
ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے زندگی میں، اس کا ایک ایم ہوتا ہے، اس کا ایک گول ہوتا ہے، تو کہا ہے کہ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا، ہے شوق سفر ایک عرصے سے یارو، ہے شوق سفر ایک عرصے سے یارو، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ آپ کا جو گول ہے، آپ کی جو منزل ہے، اس پر کنسسٹنسی، ہارڈ ورک، ڈٹرمنیشن، موٹیویشن کے ساتھ آپ لگے رہیں، فوکسڈ ہارڈ ورک کریں، بس ایک ہی دشا میں آپ چلتے جائیے، کیونکہ ایک ساتھ دو مچھلیاں ہاتھ میں نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ساتھ ایک چیز پہ فوکس کریں، آگے بڑھتے رہیے، مشکلات آتی ہیں، ان کو ایڈونچر سمجھ کر آپ ان کا سامنا کریں، آگے بڑھتے رہیے اور اپنا جو گول ہے اس کو اچیو کریے، اپنا جو گول ہے اس میں ایکسل کریے۔ آج کا جو 10th کلاس کا رزلٹ نکلا تھا، اس میں بہت سارے ایکسل نہیں کر پائے، تو ان کے لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ گرتے ہیں شہسوار میدان کارزاں میں، گرتے ہیں شہسوار میدان کارزاں میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو آپ اور پریکٹس کیجئے، نیور گیو اپ، ہار مت مانیے، پریکٹس کیجئے، آگے بڑھیے، مجھ سے آگے بڑھ سکتے ہیں، جب میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو آپ تو اس سے بھی آگے پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل، گرتے ہیں شہسوار میدان کارزار میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، تو خود رئیس الاسلام نے بتایا کہ، لیکن ان کی باتوں سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اور بھی کچھ مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا، مجھے لگتا ہے۔ تو کس کو پڑھتے ہیں آپ سلیبس کے علاوہ؟ سلیبس کے علاوہ جو آپ چیٹ جی پی ٹی آج نکلی اے آئی ہے، اس پہ بھی سرچ کر دیجئے کہ وہ کتاب جس سے ہمارا پاورفل مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے، وہ کتاب جس میں ہم جس کو پڑھ کے ہم ایک سچے راستے پہ چل سکتے ہیں، جس کو پڑھ کے ہم ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں۔ دا آنسر از ہولی قرآن شریف، قرآن کریم، اسی کو پڑھتے ہیں، اسی کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی کو پڑھ کے ہم زندگی گزارنے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کی جو سوسائٹی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں ہمارے لیے اٹھائی، لیکن ہم ان تکلیفوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں پاتھ سے، اپنی پاتھ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کا رستہ جو ہے اس سے ہم ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، ڈیویٹ ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہمیں ڈیویٹ کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا سب سے زیادہ ڈیویٹ کر رہا ہے۔ چاقو بنانے والے کی غلطی نہیں ہے، چاقو استعمال کرنے والے کی غلطی ہے۔ سوشل میڈیا کو آپ اچھی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اپنے بینیفٹس کے لیے، اور برا بھی یہ ثابت ہو سکتا ہے سوشل میڈیا آپ کے لیے۔ ڈرگز میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، ریلیشن شپس اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، پھر سوسائڈ کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ سب کا ایک سالڈ سولوشن میں آپ کو بتاؤں، اگر ایک ہی ورڈ میں سالڈ سولوشن اس کا ہے کہ اسلام کے نزدیک آ جاؤ، بس آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، نبی کے پیچھے چلو، اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ کامیاب ہم سب ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے جو بچے ناکام ہوئے ان کے لیے جو شعر انہوں نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، اور جو بچے کامیاب ہوئے ان کو پھر ایک بار بہت بہت مبارک۔ جو ناکام ہوئے انہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور کچھ لوگ جو ایک بار فیل ہوتے ہیں وہ بعد میں اس سے بھی کئی گنا تیز رفتار سے چلتے ہیں۔ ہم امید کریں گے کہ سبھی بچے اور ان کے والدین سے بھی گزارش کہ وہ اپنے بچوں پر پریشر نہ کریں، کیونکہ انشاءاللہ ان کی عمر ابھی بہت کم ہے، آگے کریں گے اور زیادہ بہتر۔ اور یہ تھا رئیس الاسلام ہمارے ساتھ۔ رئیس الاسلام کے ساتھ ہم نے اس لیے ان کا انٹرویو کیا تاکہ بہت سارے بچوں نے ان سے زیادہ بھی نمبرات لیے، لیکن ایک ایس ٹی کمیونٹی کا بچہ تھا، مشکلات سے گزر کر یہاں تک پہنچایا، اور ان کے والدین نے کافی زیادہ محنت کی، کیونکہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ہمارے کلوز ہیں، ان کے خاندان کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہے، تو ہم ان کے جڑوں تک جانتے ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا رئیس الاسلام سے ہی بات کریں گے۔ باقی کیا ہوگا انشاءاللہ مزید کچھ بچوں سے بھی ملنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال آج کے شمارے میں اتنا ہی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔